नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से मूसा सईद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 4 अक्टूबर सन 2022 सुबह के 10 बजने जा रहे हैं। आज के ये सेकंड व्लॉग मेरा मुश्तमिल है कि अब तक के हुक्मरान और खुसूसन इमरान खान साहब करप्शन को कंट्रोल करने में नाकाम हुए, जबकि वो अपने 3.5 साल मुद्दत में बार बार ये कहते रहे, बल्कि इसको उन्होंने अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाया कि NRO नहीं दूंगा, जरदारी को NRO नहीं दूंगा, नवाज शरीफ को NRO नहीं दूंगा। लेकिन वो इमरान खान साहब नाकाम हो गए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, कौमी असम्बली के ज़रिए उन्हें इक़्तिदार से महरूम कर दिया गया। अगर क्या पंजाब, KPK, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के बदस्तूर उनके पास है। KPK में तो वो 10वें साल में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन KPK की सूरत हाल जो है वो सिंध की आसिफ अली जरदारी की हुकूमत से मुख्तलिफ नहीं है। उसी तरह रिकॉर्ड करप्शन है, बल्कि करप्शन में इंटरनेशनल इदारों की तरफ से, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से भी आया कि इमरान खान के दौर में इजाफा हुआ है। जबकि इमरान खान साहब जो पावर में आए, इसी तरह पंजाब की हुकूमत है, पंजाब की अब उसका पंजाब का कप्तान बदला गया है और जो आ गए, लेकिन वो हुकूमत तो PTI की है और चौधरी परवेज़ इलाही तो उसके कॉर्नर हैं। मुस्लिम लीग काफ की वजह से और काफ की मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में अब अमल तकसीम हो चुकी है। एक शुजात हुसैन के साथ जो कि PDM की हुकूमत में शराकतदार है, और एक चौधरी परवेज़ इलाही की सूरत में जो कि इमरान खान साहब के साथ शराकतदार है। तो ये क्यों नाकाम हुई? हम तो ये समझते थे कि सोवियत यूनियन के तहलीफ होने के बाद आलमी मुतब्बरीन जो निज़ाम के सरमायादारी निज़ाम के मुतब्बरीन हैं, उनके मुताबिक इलीगल करप्शन जो है वो अब सबसे बड़ा ख़तरा है सरमायादारी निज़ाम को। और उन मुल्कों में जो कि पाकिस्तान जैसे उनके आलमी सरमायादारी निज़ाम के मालिक या इकाई पैदावारी यूनिट है। तो इसी हवाले से दुनिया भर में एक प्रोग्राम के मुताबिक आवाम को पावर ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई कि उनको इख्तियार हासिल है कि वो सरकारी मामलात जो कि स्टेट सीक्रेट ना हो, वो तमाम मालूमात हासिल करें। इसका मकसद भी यही था कि लोगों को मालूम हो। नाज़रीन इकराम, मैं अपना ये मौक़िफ़ दोहराना चाहूँगा कि सरमायादारी निज़ाम इस्तेहसाल की बुनियाद पर कायम होता है। इस्तेहसाल जो कि करप्शन की एक शक्ल होती है, लेकिन सरमायादारी निज़ाम में इलीगल करप्शन की हरगिज़ गुंजाइश नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि इससे इस निज़ाम को चलाने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए जो रियासती इदारे बनाए जाते हैं, उनकी अमलदारी ख़त्म हो जाती है, जिससे कि बहरान पैदा होता है और वो निज़ाम बढ़ जाता है। तो आलमी मुतब्बरीन का यही कहना था कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो इलीगल करप्शन है उसका हुजूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जिसे ख़त्म करने के लिए ये इसे बतौर एजेंडा लाया गया और इमरान खान भी उस एजेंडे पर आए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। अब आज देखें, आज जब PDM की हुकूमत आई है तो उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस में या नैब एक्ट में ऐसी तरमीम कर डाली है
کہ وہ تمام کے تمام جو ہے ان کی بریت ہو گئی. تو عمران خان صاحب اپنے 3.5 سالہ دور میں انہیں کسی انجام تک نہیں پہنچا سکے تھے. کیوں نہیں پہنچا سکے تھے؟ اس لیے کہ سسٹم میں پیرالائزیشن موجود تھی. دوسری قوتیں بھی موجود تھیں، اور یہ قوت جو کہ عمران خان صاحب جس کے بارے میں کہتے تھے کہ این آر او نہیں ہوگا، وہ انتہائی ویکسٹ اس میں تھی، کمزور تھی. اب ناظرین کرام، آپ کو تو یاد ہوگا، میں آپ کی میموریز کو بھی جوڑوں گا کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو میاں منشا کی قیادت میں سرمایہ داروں کا ایک وفد آرمی چیف سے ملا تھا، جنرل قمر جاوید باجوہ سے. حفیظ شیخ صاحب ان دونوں فنانس منسٹر تھے. تو یہ رپورٹ اخبارات میں آئی کہ وہ وفد نے کہا آرمی چیف سے کہ ہمیں نیب کی عملداری کے مطابق اور افسر شاہی کے مطابق، کیونکہ جو کرپشن ہوتی ہے وہ سرمایہ دار اور بیوروکریسی میں کرے گا. تو اس لیے ان دونوں نے تحفظ کے لیے یہ بات کی. اس سے سیکنڈ ڈے ہی عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ آیا تھا میڈیا میں. انہوں نے کہا کہ میاں منشا کو میں نے نہیں بھیجا تھا کہ وہ آرمی چیف سے نیب کے قانون میں ترمیم کروائی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اختیارات کا منبع جو ہے وہ آرمی چیف ہے، وہ نہیں ہے. اور وہ ایک طرح کے پپٹ، ویسے تو وہ ہر دفعہ یہی کہتے تھے لیکن بعد میں ثابت نہیں ہوا. خود آرمی چیف کا جو مبینہ جو آڈیو سامنے آیا ہے اس میں اس بات کی تصدیق موجود ہے، جسے بطور ثبوت کہا جا سکتا ہے کہ وہ چل نہیں پاتا تھا. عمران خان گر پڑتا تھا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تھی، اس کو ہم نے ناکام کروایا اور کئی مواقع پر ہم نے سہارا دیا، کھڑا کیا. اب ہم نے کہا کہ اچھا چلو ہم نیوٹرل ہیں اور منتخب ہو کر آ جاؤ آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کا فوجی ادارہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نیوٹرل ہوا. تو یا نیوٹرل کہا، اعلان کیا کہ ہم نیوٹرل ہیں. لیکن وہ نیوٹرل کے حوالے سے میڈیا میں خبر کیا. تو ناظرین کرام، یہ اب نقطے کی بات یہ ہے. ہاں، اس کے بعد ہی پھر کچھ ہی دنوں بعد جب نیب قوانین میں ترمیم ہو گئی، اسمبلی نے منظور کر دی پارلیمنٹ میں، تو پھر عمران خان صاحب بھاگے بھاگے اسلام آباد سے کراچی پہنچے اور کیپٹلسٹ کلاس کو، یعنی سرمایہ دار کلاس کو ایک استقبالیہ دیا گیا. اور اس میں انہوں نے بڑے فخر سے یہ کہا کہ دیکھیں میں آپ کو، ہم نے یعنی وہ آرمی چیف کے حوالے سے جو بات سامنے آئی تھی امینڈمنٹ کی نیب ایکٹ میں، تو اس کا پھر کریڈٹ ہے وہ عمران خان صاحب نے خود اپنے کھاتے میں ڈالا اس تقریب اور مبارکباد. تو یہ آدھے پر تو کاٹ دیے تھے عمران خان صاحب نے. پھر جو باقی بچتے تھے، لیکن اس میں پولیٹیکل سیکشن ابھی انوالو تھا. اب وہ پولیٹیکل سیکشن بھی آ گیا جن پر کرپشن کے جاتے تھے، جنہیں عمران خان صاحب این آر او دینا چاہتے تھے. تو عمران خان صاحب معذور ہونے کے بعد انہوں نے پھر اپنا یہ بھی حساب کتاب کر لیا اور انہوں نے پھر یہ حاصل کر کہ قانونی تبدیل کر ڈالا. عدالتوں میں ضرور تھی کہ یہ قانون کے مطابق سب لوگوں کو، اور اب جو ہے وہ پی ٹی آئی والے اس کو بطور پروپیگنڈا استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ تو آئے گی اس حوالے سے عوام کے لیے نہیں آئے. اور یہ بات کئی حد تک درست بھی ہے کہ مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، کام کا بھی ہے. لیکن ہمارے حکمران جو ہے وہ اپنی چمڑی بچانے کے لیے وہ اپنے کیسز سے بریت حاصل کر رہے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی کی طرف کا لیں تو ان کا طرف کا لیں نواز شریف نے بتائی عمران خان کا قانون بات یہ ہے کہ عمران خان چھوٹی کی بات ہے. عمران خان اس میں ناکام کیوں ہوئے؟ 3.5 سال تک ان کی حکمرانی
لیکن وہ اس کے لیے وہ آئے تو تھے ایک سسٹم کو چینج کرنے کے لیے، ناٹ اونلی پولیٹیشین یا ناپسندیدہ بیروکریٹس کو کے الزام میں باندھنے کے لیے کہ ان کو اس میں پھنسانا ہے، کہ اس کے لیے تو اکیلے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ عالمی ایجنڈے کے مطابق جو پاور میں آئے تھے تو اس حوالے سے کہ وہ ایک ایسا سسٹم جہاں پر وہ کریں گے، بنائیں گے سسٹم کہ جس سے کہ انلیگل کرپشن کا حجم جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو وہ انلیگل کا جو حجم تھا کرپشن کا اور وہ پھیلا ہوا سرکل تھا، وہ عمران خان صاحب نے اس کو محدود کر دیا تھا صرف پولیٹیکل ایلیٹ کو، اپنے مخالف ایلیٹ محدود ہو کر رہ گئے۔ اگرچہ ابتدا میں شروع میں جب وہ پہلی بار آئے تھے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد، تو انہوں نے نائب نگراں میں آپ سے جا کر انہوں نے صحافت کو دیکھا تھا اور کہا تھا کہ آپ لوگ کیا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرتے رہتے ہیں، آپ ارب 2 ارب روپے کی کرپشن کو بتائیے اور 2 روپیہ جو ہے اس میں انسینٹو دیجیے۔ تو یہ ایک رائٹ وے تھا کہ سرمایہ داری نظام میں پروفٹ جو کہ پروفٹ کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اس میں کرپشن بھی پروفٹ کی بنیاد پر ہی ختم کی جا سکتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ جو انسینٹو دینے کا اعلان کیا تھا تو وہ اسی حوالے سے تھا، اور وہ رائٹ وے تھا کہ سرمایہ داری نظام میں یہی ایک راستہ ہوتا ہے کہ نشاندہی کرنے والوں کو کہ جب وہ کرپشن ثابت ہو جائے ان کی نشاندہی ہو تو ان کو اس کا انسینٹو دیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر ویسٹرن میں ایسے کمرشل ادارے قائم ہیں جو کرپشن کو لوکیٹ کرتے ہیں اور پھر یہی ان کا بزنس ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی ایسے ادارے بنانے کی ضرورت تھی جس سے کہ عمران خان صاحب سے یہ توقع کی جائے، لیکن عمران خان صاحب تو فوراً ہی وہ جو دوسری پوزیشن تھی جو کہ کرپشن کے خلاف کوئی کارروائی یا کوئی سسٹم نہیں بننے دینا چاہتی تھی، وہ حاوی ہوتی چلی گئی، اور خود عمران خان صاحب کے زمانے میں کرپشن کی نشاندہی کرنے والے شہریوں کو ایک نشان کرا اور پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کہنا پڑا، اپنی رپورٹ جاری کرنا پڑی کہ عمران خان صاحب کے دور میں کرپشن کا لاشا۔ تو ناظرین احترام، اس طرح عمران خان صاحب جو پاور میں آئے تھے وفاقی اس میں، اگرچہ کہ بی جے کی حکومت تو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو لیکن وفاقی حکومت بھی تھی، سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے۔ اس میں ناکامی کی جب ہم وجہ تلاش کرتے ہیں تو اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب الیکٹیبل کلاس کے ذریعے سے پاور میں لائے گئے۔ تو الیکٹیبل جیسا کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ میری بھاری غلطی ہے، تو لیکن عمران خان صاحب نے اس غلطی کو ابھی تک دور تو نہیں کیا۔ ان کی پارٹی جو ہے وہ بدستور گماشتہ ایلیٹ کلاس میں کنٹرول ہے، اور گماشتہ ایلیٹ کلاس کی جو ہوتی ہے وہ کرپشن کو جاری رکھا کرتی ہے، اس میں اضافہ کرتی ہے، لیکن اس کو ختم نہیں کیا جاتا۔ تو یہی وجہ ہے ناظرین کرام کہ عمران خان صاحب ناکام ہوئے، اور ابھی تک انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر ورکرز کو الیکٹیبل بنانے کا نظام نہیں بنایا، اگرچہ انہوں نے یہ غلطی تسلیم کی کہ الیکٹیبل کو کے ذریعے حکومت حاصل کرنا میری بھاری غلطی تھی، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر، اب آپ دیکھیں کہ وہ ایسی خاندانی وراثت کے خلاف اور خوب انہوں نے کہا لتاڑا، انہوں نے مریم نواز کو لتاڑا اس حوالے سے، بلاول کو لتاڑا اس حوالے سے کہ یہ خاندانی وراثت تو، لیکن وہ اپنی ہی پارٹی میں مجبور ہو گئے کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی ایم این اے کی بیٹی کو مہروبان کو جو ہے ملتان میں ٹکٹ گران کر دیا۔ تو یعنی اس سے جہاں پر عمران خان صاحب کی ساتھ کو نقصان پہنچا، تو وہاں پر یہ ایک بات مجھے مستقل ہوئی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس بات کو بھاری پتھر اٹھا کر وہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے اب انہوں نے ایک اور بھاری پتھر تو اٹھایا ہوا ہے، وہ ہے امریکہ سے غلامی، امریکہ کی غلامی کی آزادی کا، لیکن پاکستان کے عوام کو میرے جیسے لوگوں کو نہیں چاہتا ہے۔ یہ
اندیشہ لاحق رہتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے سمجھداری سے ڈوم کرنا چاہیے مخاطب میں چاہیے، یعنی کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. یعنی عمران خان صاحب کو شاید انہیں نہ اس بات کا احساس ہو، لیکن وہ اس حوالے سے کہ وہ مسٹر یو ٹرن کے حوالے سے جہاں بھی وہ مشکلات دیکھتے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ جو سیشن جج کے بارے میں جو خاتون لبا ہے جج صاحبہ، تو اس کے خلاف جو انہوں نے تقریر کو بھی جا کر مانگنی آئی تھی کہنے کو، جب کہ پہلے شروع میں وہ کہا کہ ممکن مانی، اور اس کے لیے خوب اسٹینڈ بھی لیا تھا کہ جب پوچھنا، لیکن بہت خوب کرتے انہوں نے بھی اپنے انسٹیٹیوشن کی زندگی کا ایک بنا لیا تھا کہ یہ زندگی کا سوال ہے. تو اس پر اب عمران خان صاحب کو اس طرح رسوائی کی، اس طرح بات ہوئی. یہ ٹھیک ہے کہ ان کے جو بلائنڈ فارورڈ ہیں وہ ابھی تک، لیکن وہ ان کے اندر ایک ایسے کو جاری ہے. تو اس سے یہی وہ بات بنانے کا کہ وہ تمام یا عمران خان صاحب کی طرف کو کنٹرول کرتی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ خود ان کی پارٹی جو ہے وہ کرپشن کرنے والی گماشتہ کلاس کے ہے. تو ان کی جو صوبائی حکومتیں ہیں، جیسا کہ میں چار آپ کو بتایا کہ صوبائی پنجاب اور کے کی حکومت ہے، اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومت ہے، تو ان حکومتوں میں جو ہے اس کی حالت جو ہے وہ زرداری کی حکومت سے زیادہ مختلف نہیں بلکہ بالکل سملر ہے. اس لیے کہ زرداری کی حکمرانی بھی تو گماشتہ کلاس کرپٹ کلاس کی حکمرانی ہے نا. تو کرپٹ کلاس کی حکمرانی میں کرپشن کنٹرول کرتی ہے. عوام میں ایک جو ہے وہ مخالف اینٹی کرپشن کو پیدا کرنے کے جو اور وہ کیوں نہیں کر سکے تھے، اس لیے کہ اس کی پارٹی جو ہے وہ اگرچہ اس میں جہانگیر خلیل وغیرہ ایک گروہی تضادات کی وجہ سے اس کو ہرانا پڑا، لیکن دوسرے گروہ بھی تو وہی علی کلاس ہے. تو علی کلاس کی آپ نے لڑائی تھی جس میں کہ جہانگیر خلیل کو اٹھنا پڑا. تو باقی تو وہی جو تو ان سے تو آزادی کی ضرورت تھی. اس کے لیے ضرور تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ورکرز کو الیکٹیبل قرار کرتا ہے. نظر کرام ورکرز کو الیکٹیبل کرانے کا نظام عمران خان صاحب بہت بتائیں گے. اس لیے کہ اوورسیز پاکستانی میں تو ملین آف ڈالر بہت ہے. تو ایک تو پیسے کی تو کمی ہوتی ہے، باقی پھر تو خود پارٹی جیسے ورکرز بھی اپنا مالیاتی نظام ڈالیں. تو وہ ان کو الیکٹیبل بنانے کا نظام کرنا چاہیے، اور پھر الیکٹیبل بنانے کے نظام کے ساتھ ہی پھر قومی اور طبقاتی سوچ کے نظام کا عوام کو منظم کر کے معاشرہ کی بات کو شکست دینا ہوتا ہے. تو یہی امریکی سامراجی تسلط کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے. اس کے علاوہ تو کوئی اور میتھڈ ہے ہی نہیں سائنٹیفک جس سے کہ ابھی تک عمران خان صاحب گریز کیے. تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ اندیشہ لاحق رہے گا کہ عمران خان صاحب نے جانے کب اقتدار لینے کی خاطر کہ وفاق بھی جو اقتدار حاصل ہے، یعنی انہیں وزیر اعظم تسلیم کر لیا جائے تو وہ اسی انداز میں وزارت حکومت چلانے کے لیے تیار ہوں گے کہ سامراجی سمدائے میں دوسرے لوگوں میں ضرور شیئر کیجیے. اس لیے کہ پاکستان میں سامراجی طریقوں میں عوامی سوچنے کے عمل کو وہ روکے ہوا ہے، اور جو ہے وہ ایک سطحی اسی باتوں میں روکے رہتے ہیں، جبکہ عوامی ایشوز پر